नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी जो पेशरफ्त है उस पर तो बात हम करते ही रहते हैं, लेकिन आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे गुज़िश्ता दिनों से जो मामला चल रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर खास तौर पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जहां तक बात रही अरब ममालिक की, उनमें से हालिया दिनों के अंदर UAE या मुत्तहदा अरब इमारात या बहरीन, इनकी जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का मामला, फिर इसराइली जो हुक्काम उनका खुफिया जो दौरा सऊदी अरब, और फिर हमने देखा कि इब्तिदा में सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो इजिप्ट है उसने तस्लीम किया, जिसमें जॉर्डन, UAE शामिल हुआ, बहरीन, सूडान। तो ये वो ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं कि आया पाकिस्तान को भी इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, या फिर अफवाहें बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान भी बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेगा। ये अफवाहें हैं या फिर इन अफवाहों में कुछ हद तक सदाकत भी है? और अगर ऐसा कुछ होता है, खास तौर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह की अफवाहों पर उनको रद्द भी किया गया और यह भी कहा गया कि पाकिस्तान फलस्तीन के साथ जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ की भरपूर तायीद करता है और फलस्तीनी अवाम के साथ, फलस्तीन के साथ हर तरह से खड़ा हुआ है। जब तक फलस्तीन का मामला नहीं हल हो जाता है, ऐसे किसी भी तौर से, किसी भी तरह से इसराइल को तस्लीम करने के मामले के ऊपर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इन्हीं अफवाहों के ऊपर, और यही जो बातें आ रही हैं, मुख्तलिफ अफवाहें हैं, इन्हीं सब के ऊपर बात करने के लिए आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और जानने की जरा कोशिश करेंगे कि आया क्या पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर? अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो उसमें पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो आपस में इस मामले के ऊपर कितनी है, इस एक पेज के ऊपर है, नहीं है? और फिर खास तौर के ऊपर हमारा एक मामला खुद भी जो हमारा इस्लामी तौर के ऊपर जो हमारे मुल्क का मामला है, हमारे ऊपर जो मजहबी एक मामला है इसराइल के ऊपर, उसको ना तस्लीम करने के हवाले से, वो किस हद तक जो है वो इसके ऊपर अमल पैरा है, वो किस हद तक इस मामले के अंदर रुकावट डालेगा, या वो किस हद तक असरअंदाज हो सकता है इस मामले के ऊपर अगर ऐसा कोई भी स्टेप पाकिस्तान से उठाने के बारे में सोचा भी जाता है। तो अव्वल तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, चाहे वो फॉरेन ऑफिस हो या हुकूमती तर्जुमान हो, उन तमाम लोगों की तरफ से इसकी भरपूर तरीके से तरदीद की गई है, उन तमाम अफवाहों को रद्द किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, मंसूर जाफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ सीनियर सहाफी, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज तारिक महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफर साहब, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करता हूं, ये मामला असल में है क्या? अफवाहें बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आहिस्ता आहिस्ता जो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं, उनका इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो मौक़िफ़ और जो वो तस्लीम कर रहे हैं, ये सब कुछ हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त मशरक़ वस्ता की जो सियासत है, ख़ास तौर पे जो उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, वो यकीनन हमें प्रो इज़राइल दिखाई दे रही है और उसकी अमली मैनिफेस्टेशन हमें UAE की तरफ से एक सफारती जो उनके साथ तालमेल बढ़ाया गया है, फिर इसी तरीके से अगले मरहले पे बहरीन, या अभी इसकी जो एक्सटेंशन जो है वो हमें सूडान तक उसकी बातगई सुनाई दे रही है। इसी तरीके से कुछ और मुल्क जो हैं उनके बारे में ये इंदिया ज़ाहिर किया जा रहा है। कतर के 94 से उनके साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, उनका तिजारती ऑफिस वहाँ मौजूद है, तो लिहाजा ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इसके हवाले से एक ड्यू होमवर्क जो है वो अरब दुनिया, ख़ासतौर पे गल्फ़ कंट्रीज जो है उनका मौजूद था। तो उन्होंने इस वक्त, मैं समझता हूँ कि एक अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है, ख़ासतौर पे जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी तरफ से जो मशरक़ वस्ता के हवाले से जो पॉलिसी वज़ा की गई थी, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो डील ऑफ द सेंचुरी नामी एक माहिदा फ़लस्तीन के अंदर जिस अंदाज से उस सेटलमेंट के लिए अनाउंस किया, और फिर उन्होंने जिस अंदाज से अपने इंतखाबी मुहिम के ऐन उरूज पर UAE की तरफ से और बहरीन की तरफ से इन माहिदात का, जिसे वो माहिदा अब्राहम कहते हैं, अब्राहम अकार्ड कहते हैं, उसका जो उनकी तरफ से तकमील हुई है, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़े होमवर्क का नतीजा है। ये कोई रातों रात होने वाली आप ये कह रहे हैं कि ये पहले से इसकी तैयारी की गई? जी, यकीनन, क्योंकि सफारती मामला जो है वो कोई जज्बाती फैसले नहीं होते। इस मामले में बहुत सारा होमवर्क किया जाता है, और जैसे मैंने इशारा किया कि ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल जो भी एक डिप्लोमेटिक चैनल्स थे उनके ज़रिए उसका इयादा किया जा रहा था और उसके होमवर्क किया जा रहा था। और जब ट्रंप साहब ने मुनासिब जाना कि उन्हें अपने पास कोई फॉरेन फ्रंट पे दिखाने के लिए कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी,
تو انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان ممالک کو اس وقت سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کرنے پر آمادہ اور تیار کیا، تاکہ انہیں انٹرنلی اپنے جو ووٹرز ہیں انہیں ایک سکسیس سٹوری دکھانی پڑ جائے، خاص طور پہ وہاں پہ جو مؤثر لابی ہے، جیوش لابی ہے، یہودی موجود ہیں امریکہ میں جو فنڈ کرتے ہیں اس پورے الیکشن پروسیس کو، وہ ایک لحاظ سے رام ہو جائیں اور ٹرمپ صاحب کی جو ہے دوسری انتخابی ٹرم جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ شومئی یہ قسمت وہ تو نہ ہو سکی، لیکن اس وقت کم از کم ان کے اس مہم کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کے اندر، گلف کے اندر اسرائیل کے حوالے سے جو سافٹ کارنر ہے وہ ضرور پیدا کر دیا گیا ہے، اور اسی کی باز گشت جو ہے جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کیا وہ ہمیں اب پاکستان تک جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، منصور جعفر صاحب نے جو بات کی ہے کہ مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر اسرائیل کے حوالے سے جو سافٹ کارنر ہے وہ پیدا کر دیا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ اگر یہ یو اے ای ہے، سوڈان تک ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں، تو پھر تو یہاں پہ رہ جاتا ہے پاکستان۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان تو اس بارے میں بار بار اپنی تردید بھی کرتا رہا ہے، فارن افیئرز حکومتی ترجمان، کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور فلسطین کے معاملہ جب تک نہیں ہوتا پاکستان اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس معاملے کے اوپر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری سویلین حکومت ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ آئی تھنک دیکھیں پاکستان کا اور پاکستان حکومت کا جو موقف ہے وہی پاکستان آرمی کا بھی ہے، اور اس میں قائد اعظم کی بات کریں یا ابھی پرائم منسٹر پاکستان نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں بات کی تھی کہ جب تک اسرائیل اور پیلسٹائن کا پرابلم حل نہیں ہوتا، خاص طور پر ٹو اسٹیٹ تھیوری جو ہے اس کو جامع تکمیل نہیں پہنچایا جاتا، تو پاکستان اس میں کبھی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس کے ایک اور وجوہات بھی ہے، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتا ہے وداؤٹ ہیونگ ریزالو دی ایشو آف پیلسٹائن، اس سے کشمیر کوز کو بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اس سے پاکستان کا سٹانس، انڈیا ول گیٹ مور اسٹرانگر، اور انڈیا بھی یہی کہے گا دیکھیں جی کشمیر کا مسئلہ تھا پاکستان نے کر لیا تو اس لیے پیلسٹائن کو ایکسیپٹ کر لیا تو اب اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں۔ ان دونوں نقطہ نظر کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے، اور آئی تھنک فارن منسٹر نے، پرائم منسٹر پاکستان نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ ہم اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک وہ پیلسٹائن کو ان کا حق نہیں دیتے۔ لیکن بین الاقوامی جو برادری ہے، بین الاقوامی جو دباؤ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ دباؤ آ رہا ہے کہ پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرے۔ اس دباؤ کو پھر ہماری حکومت کیسے برداشت کرے گی؟ دیکھیں پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ، اور ایک یاد رکھیں مڈل ایسٹ میں چاہے یو اے ای ہے، سوڈان ہے، بحرین ہے، جو بھی کنٹریز کر رہی ہیں، I think they are going and accepting Israel with the tacit approval of سعودی عربیہ، کیونکہ سعودی عربیہ بھی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو چکی ہوئی ہے۔ نیوم میں جو ایک ملاقات ہوئی ہے نیتنیاہو کی ایم بی ایس کے ساتھ، آئی تھنک وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ وہاں کیا ڈیزائن ہے، اس شہر کو وہ کیسے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کس لیول پر لانا چاہتے ہیں، اور کتنے 10,000 ٹوٹل 10,000 لوگوں کا وہ ایک شہر بسانا چاہتے ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہے وہ سارا کلیئر ہو چکا ہے۔ لیکن بیکاز آف دا مسلم ورلڈ کے بیک لیش کی وجہ سے ابھی تک سعودی عرب اس کو خاموش رکھا ہوا ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی۔ جب آپ ایک ملک کی جس کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا اس کی اگر فلائٹس اپنے ملک سے گزرنے دے رہے ہیں، اور وہ یو اے بھی جا رہی ہیں، دوسرے ممالک میں جا رہی ہیں، مینز آپ نے کافی حد تک ریکنسائل کر لی اور آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے۔ سیکنڈ، دے مسٹ ہیو، انہوں نے وے یہ بھی کیا ہے کہ کیا ہم اسرائیل کے نزدیک ہو کے ہم ایران سے بچ سکتے ہیں، یا ایران سے دشمنی لے سکتے ہیں، اور یا ہم کوئی اور ذرائع استعمال کریں جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ تھریٹن رہیں گے۔ یہ جو ایک امریکن نے ایک ہوا کریٹ کر دیا جس میں ایران کو ایسی اسٹیٹ بنایا کہ وہ نیوکلیئر پاور بھی بن رہی ہے، وہ سعودی عرب کو تھریٹ بھی ہے، مڈل ایسٹ کو بھی تھریٹ ہے، حالانکہ ایران کے ڈیزائن نہیں ہے۔ دے ایکچولی وانٹ ٹو ڈیوائڈ بٹوین شیعہ اور سنی، تاکہ کسی لحاظ سے بھی یہ دو سیکٹ اکٹھے نہ ہوں، مسلمان کبھی اکٹھے نہ ہوں، اور اگر مسلمان اکٹھے ہوں گے تو پھر دے کین بیکم ویری اسٹرانگ۔ رائٹ، آپ نے سر اس کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب بہت حد تک چیزوں کو ریکنسائل کر لیا، چیزیں کر لی، اب صرف آفیشیلی اناؤنس کرنا باقی ہے، اس کے اوپر ذرا مزید بات کریں گے۔ حافظ طارق محمود صاحب، یہ مجھے بتائیے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ موجودہ حکومت کے اندر اس وقت جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اور اس وقت یہ معاملہ اٹھ جانا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس معاملے کو اسی طریقے سے ہی ہینڈل کرے گا جس طریقے کا وہ اظہار اس وقت کر رہا ہے، یا پھر اظہار کچھ اور ہے اور اندر خانے کچھ اور چل رہا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فرید بھائی. دیکھیں ٹائمنگ کے اندر پاکستان کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ پاکستان کی حکومت کا کوئی عمل دخل ہے، نہ یہ ہماری چوائس ہے، نہ ہماری خواہش ہے کہ یہ معاملہ اس ٹائم پہ چھیڑا جائے یا نہ چھیڑا جائے. یہ منصور جعفر صاحب نے جو بات کی تھی وہ درست بات ہے کہ الیکشن سے پہلے ٹرمپ کی جو ریکوائرمنٹ تھی، چاہے وہ افغانستان سے جو فورسز کا وڈرال ہے وہ ہو، چاہے وہ ان کی اپنی اکانومی سے ریلیٹڈ، انہوں نے جتنے اسٹیپ اٹھائے. آپ نے دیکھا کہ کووڈ آیا، انہوں نے وہاں پہ اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیا، اور بہت ساری چیزیں کی، افغانستان والے ایشو کو اٹھایا، ساتھ ساتھ یہ والا معاملہ بھی تھا کہ وہی اپنی سکسیس سٹوری چیزیں کرنا چاہتے تھے. اور اس حوالے سے ان کے ریلیشن، اسپیشلی جو ڈیفنس ریلیشن رہے ہیں ٹرمپ ٹینیور کے اندر عرب کنٹریز کے ساتھ، جتنے بڑے معاہدے سعودی عرب نے کیے ہیں، جتنے وہ قریب آئے ہیں، ایم بی ایس کی وجہ سے قریب آئے ہیں یا ٹرمپ کی وجہ سے قریب آئے ہیں، یہ سارے معاملات اس نوعیت اور اس طرح کے ہیں جس میں پاکستان کا یا پاکستان کی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم ایک خاموش تماشائی ضرور ہو سکتے ہیں، ہم ایک ریئیکشنری فورس ہو سکتے ہیں جو اس کے حق میں یا مخالفت میں کوئی بات کریں، لیکن ہمارے ہاتھ میں اس معاملے کے حوالے سے کوئی لیکن ظاہر چیزیں صاحب نہیں. متحدہ عرب امارات کا تسلیم کر لینا اور اس کے بعد سعودی عرب میں ہونے والی خفیہ ملاقاتیں، اور جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ سعودی عرب کافی حد تک معاملات کو کر چکا ہے، آفیشیلی اناؤنس ہونا بس باقی ہے. اگر سعودی عرب یہ کر لیتا ہے تو پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اثرات پاکستان تک بھی آئیں گے، اور پاکستان یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ جہاں پہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا کعبہ ہے، جہاں پہ ہمارے لیے جو ایک ہولی پلیس ہے، وہ ملک اگر کر رہا ہے تو پھر پاکستان کو تسلیم کر لینے میں کیا حرج ہے؟ فرید بھائی، جب بچپن سے سنتے آئے نا کہ جی آپ نے بڑا سنا ہوگا جب آپ اسکول میں ہوں گے، کالج میں ہوں گے، عرب اسرائیل کانفلکٹ 60s کے اندر اس کی ایک بہت پیک ہونا، چیزیں ہونا. پھر یہ کہ جی چونکہ یہ تو بہت ڈیٹیل میں جو لوگ پڑھنے والے ہیں کچھ ہیں ان کو، لیکن ایک عام جو لوگ ہیں ان کی رائے پوچھیں تو وہ بتائیں گے چونکہ سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا، چونکہ عرب ممالک نے تسلیم نہیں کیا، چونکہ فلسطین کا مسئلہ ہے، لہٰذا پاکستان آخری ملک ہوگا جو یہ سب کچھ کرے گا. سعودی عرب بھی اتنی اس جانب پیش قدمی ضرور ہو رہی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں برف ضرور پگھل رہی ہے. حارث صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ چاہے یو اے ای کے اسٹیپ ہوں، چاہے کچھ اور اسٹیپ ہوں، یہ بغیر سعودی عرب کے آشیرواد کے ممکن نہیں ہے. یہ سب کچھ ضرور ہو رہا ہے. پھر سعودی فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ جو ابھی 2-3 روز پہلے آیا کہ جی جس میں انہوں نے مشروط کر دیا کہ جی فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں تو پھر سعودی عرب اس معاملے میں پیش رفت کر سکتا ہے. ایک تو امت مسلمہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، ابھی سے نہیں آج سے بہت عرصے سے. لیکن جس عرب اسرائیل کنفلکٹ کی آپ نے بات کی، آپ نہیں سمجھتے یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے؟ اب تو عرب ختم ہو گیا، اب یہ قصہ پارینہ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا. بالکل یہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک میتھ تھی، آئیڈیالوجیکل ایک جو وار تھی یا ڈیبیٹ تھی، وہ تو اب کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. مسلم کنٹریز چاہے وہ ٹرکی ہوں، چاہے وہ ایجپٹ ہوں، چاہے وہ یو اے ای ہوں، چاہے وہ بحرین ہوں، وہ اب دوسری طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اگر جو خطے کے دیگر ممالک ہیں یا جو اسلامک کنٹریز، عرب کنٹریز ہیں، اگر وہ جھکاؤ اسرائیل کی طرف چلا جاتا ہے اور اس طرف ان کی چیزیں جو ہیں وہ ایک یک طرفہ فیصلے ہونے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس چوائس بچے گی کیا؟ ہم تو بہت جتنے ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، جتنے ہم سوورن ہیں، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو جو ڈیسیجن ہوں گے عرب کنٹریز کے، یہ کہنا کہ ہم بالکل لا تعلق ہوں گے، ہمارا اس سے کوئی وہ نہیں ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم اس کے انڈر انفلوئنس ہوں گے. دو چیزیں ہوں گی، ایک جو بریگیڈیئر حارث صاحب نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، اگر ہم بالکل اس کو نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں نقصان ہوگا. دوسرا، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ ضرور دیکھے گی کہ جو بھارت اور اسرائیل کے تعلقات ہیں اور جتنے ان کے آپس کے اندر کلوز ریلیشن ہیں، بلڈ ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو بہت سارے واقعات کے اندر اسرائیل اور بھارت کے تانے بانے ہم تو یہی بچپن سے سنتے آئے، تو یہ چیزیں ضرور کھٹکیں گی. لیکن یہ کہیں کہ جی تمام عرب دنیا، تمام اسلامی ممالک اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن میں کھڑا ہوگا اور پاکستان کہے گا نہیں ہم یہ نہیں کریں گے. مجھے یہ ممکنات میں نظر نہیں آتا. رائٹ، اس پر مزید بات کرتے ہیں. طارق صاحب ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، اس پر بات کریں گے، اور خاص طور کے اوپر اسرائیل بھارت کے حوالے سے جو معاملات ہیں، پھر پاکستانیوں کے لیے جو کرنٹلی جو متحدہ عرب امارات نے جو ویزا پابندی عائد کی ہے، کیا یہ بھی تانے بانے انہی معاملات سے ملتے ہیں؟ ایک کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بات ہم اس چیز کے اوپر کر رہے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو درپیش چیلنجز اور مشکلات کا سامنا جن کے اوپر کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس وقت جو انٹرنیشنلی جو بلاکس بن رہے ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ وہ اثر ڈالیں گے اس معاملے کے اوپر. منصور صاحب، یہ جو نوم جو شہر والی جو بات ہے، ذرا آپ سے اس پہ بھی بات ہو رہی تھی، ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا بتائیے گا کہ اوورآل جو ملاقاتیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ کینسل ہو گئی تھیں یا چیزیں تھیں،
الٹیمیٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ زیادہ وقت دور نہیں ہے کہ سعودی عرب اس چیز کو آفیشلی ڈکلیئر کر دے گا، اور یہ جو شہر آباد ہونے والی بات ہے یہ ہوگا کیا یہاں پہ؟ یہ جی جو اس وقت ولی عہد ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان، یہ بنیادی طور پہ ان کا برین چائلڈ ہے، اور انہوں نے اپنی سعودی عرب کے حوالے سے جو ایک ویژن ہے لانگ ٹرم 2030 اسے نام دیا ہے، وہ بنیادی طور پہ ایک لحاظ سے اقتصادی بھی ہے، کلچرل بھی ہے، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اس کے مختلف پہلو ہیں۔ تو یہ نیوم شہر جو ہے یہ انہی کا ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے مجموعہ ہے، انہی تمام پہلوؤں کے حوالے سے یہ شہر آباد کیا گیا ہے، اور یہ جو آلٹرنیٹ انرجی ہے بیسیکلی اس کا سب سے بڑے مینیفیسٹیشن یا پلانٹس یہاں لگیں گے، اور جس کے حوالے سے سعودی عرب کے حوالے سے جو کنسرن شو کیا جا رہا ہے کہ وہاں جو تیل کی دولت ہے، یا ایک لحاظ سے جو دنیا ان سے تیل خریدتی تھی شاید اس سے وہ مستغنا ہو جائے، تو سعودی عرب کو جو اپنی معیشت ہے اس کو سہارا دینے کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع جو ہے وہ پیدا، تو یہ نیوم شہر بنیادی طور پہ اس ٹیکنالوجی پہ بیس کرتا ہوا ان کا ایک پروجیکٹ ہے، جو ایک سیاحتی شہر بھی ہوگا، اور ایک لحاظ سے اس کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ سعودی جو مروجہ قوانین ہیں وہ ان کا نفاذ بھی نہیں ہوگا۔ تو کس کے قوانین چلیں گے پھر؟ یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہوگا، ایک انٹرنیشنل سٹی ہوگا، اور اس کے جو سرحدیں ہیں یا جو اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ 3 ملکوں تک محیط ہے، اس میں مصر شامل ہے، اسرائیل کا کچھ حصہ شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل شہر جیسے دبئی کا ایک ماڈل ہے، یا یو اے میں دبئی کا جو ماڈل ہے اس نوعیت کا ایک شہر جو ہے وہ آپ کے نزدیک کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنا مزید اور وقت ہوگا؟ جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، چیزیں کہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہی آنے والے دنوں کے اندر سعودی عرب کیا باقاعدہ اعلان کرنے کی اس کے اندر آ چکا ہے کہ وہ اعلان کر دے گا کہ ہاں آج ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا؟ جی، اس کے لیے جو ابھی ہمیں جو فارن منسٹر کے لیول پہ ان کی جو سٹیٹمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات بیان کی ہے کہ اسرائیل اگر مسئلہ فلسطین کا حل جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان شرائط پہ کہ جو ایک لحاظ سے OIC کی شرائط ہیں، یعنی وہاں پہ ایک ایسی فلسطینی ریاست کہ جو 67 میں مقبوضہ اسرائیل کے زیر قبضہ جانے والے علاقوں میں، اور اس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، باقی اس کے جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ بعد میں طے ہوں گی، لیکن یہ بنیادی شرط ہے کہ جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن۔ ٹھیک ہے، میں اس چیز کے اوپر آتا طاہر صاحب، یہ جو بات منصور صاحب نے کہی ہے، اگر سعودی عرب کی یہ جو شرط ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے یہ شرط منظور کر لی جائے گی اور یہ موقع فراہم کر دیا جائے گا سعودی عرب کو کہ وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا؟ ایسا ہو جاتا ہے، پاکستان پر اس کے اثرات اور پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے؟ دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے فرید بھائی، یہ جو بات ہے نا کہ وہ فوری طور پہ کر لے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جو بزنس ریلیشنز ہیں اس میں ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئے گی، اور وہ صرف سعودی عرب نہیں، دیگر عرب ممالک بھی وہ بزنس انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ پہلے فوقیت دیں گے۔ جب یہ بزنس انٹرسٹ ہوگا، دونوں کے درمیان کوئی ریلیشنز ہوں گے عرب کنٹریز کے اور سعودی عرب کے، تو اس کے بعد کے یہ بہت دور کے مراحل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہی چیزیں ہوں گی جو پاکستان کے اوپر بھی ہوگا کہ جی جو بیسک جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے جس کی بات منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس کے اوپر مان جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو سٹانس ہے اس کے اندر بھی آپ کو ہو سکتا ہے نرمی نظر آئے، لیکن ہماری بھی فیس سیونگ، ہماری جو ایک کیٹیگوریکل ایک پرنسپل سٹانس رہا ہے اس کے کہیں ارد گرد چیزیں ہوں گی تو آگے بڑھیں گی۔ جو ایک اور امپورٹنٹ بات تھی جو رہ گئی، جو UAE والی آپ نے بات کی تھی کہ پاکستانیوں کے لیے مشکلات، دیکھیں وہ صرف اس گورنمنٹ میں نہیں ہوا۔ UAE کا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، جب یمن میں فوجیں بھیجنے کا معاملہ آیا تھا تو UAE کے فارن منسٹر نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اب سعودی عرب اور جو پاکستان کے درمیان یا جو تعلقات کے اندر تھوڑی سی جو آپ کو سرد مہری نظر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر عرب کنٹریز کی، اسپیشلی سعودی عرب کی ریزرویشن ہے اور جس کا اظہار ہو چکا ہے۔ ٹھیک، نمبر 1 بات یہ ہے کہ سعودی عرب یا عرب کنٹریز کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس کے اندر اس کا جھکاؤ ایران کی طرف زیادہ ہے، اور وہ وہاں ٹلٹ زیادہ کرتا ہے، اور عرب بیشنگ یا سعودی عرب کی بیشنگ پاکستانی میڈیا پہ زیادہ ہوتی ہے، اور پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت کو پاکستانی میڈیا کے جو اخبارات کی خبریں ہیں، جو کلپس ہیں وہ دکھائی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ کا میڈیا سعودی عرب کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب یہ سمجھتا ہے یا وہاں کے کچھ آفیشلز یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے، اور وہ عمران خان پر اور ان کی پالیسی پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ دوسری شکایت یہ پائی جاتی ہے۔ تیسری شکایت جو ہے
وہ یہ ہے کہ عمران خان کا خود اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے کہا کہ جی میں نے وہاں جا کے غلطی کی, مجھے ملائیشیا جانا چاہیے تھا اور اب جو ہے وہ میں اگلے سال جاؤں گا. چوتھا شاہ محمود قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ. تو یہ ساری چیزیں آپ اٹھائیں, ایک پلڑے میں رکھیں اور پھر ان کی طرف سے جو وہ ہمیں فیور دیتے رہے ہیں ہماری اپنی معاشی صورتحال کی وجہ سے, وہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یو اے ای میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت سارا یہ شان نزول ہے. اور اگر ہماری چیزیں ان کے ساتھ سیٹل نہیں ہوتی تو یہ سختی بڑھتی چلی جائے گی, اور صرف یہ یو اے ای تک محدود نہیں رہے گی. ہماری جو ملینز آف لوگ جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے, کیونکہ انہوں نے وہاں ہمارے لیے شکایتیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جو کرمنل کیسز ہیں وہ پاکستانی جو لیبر ہے اس میں جو جرائم کی شرح ہے وہ زیادہ ہے, لڑائی جھگڑے کی شرح زیادہ ہے, پاکستان کی جو لیبر ہے وہ کاسٹلی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو اب وہ والی چیزیں ہیں جو معاملات پاکستانی لیبر کو وہ معاملات ہیں جن کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے. حارث نواز صاحب, لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یور سائڈ سر, کہ اس ساری جو مشکلات اور جو 4 پوائنٹس گنوائے, پاکستان کس بلاک میں اور کس جگہ پہ جا کے کھڑا ہوگا اور وہ کس طریقے سے اس چیلنج کو لے گا؟ دیکھیں, مین ڈپلومیسی وہ ہوتی ہے جو آپ سب سے انگیج رہتے ہیں اور اپنے ملکی مفادات میں فیصلے کرتے ہیں. ہمارے فورن آفس کو بڑا کلیئر سٹانس رکھنا چاہیے. وی شوڈ انگیج ود سعودی عرب, وی مسٹ ریمیننگ یو اے ای, اینڈ ایون وی شوڈ انگیج ود ایران. ہم نے سب کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ملکی مفادات میں کیا فیصلہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن 20 جنوری کو, پھر دیکھنا ہے کہ وہ آ کے کس طریقے سے اسرائیل کو کنٹرول کرتے ہیں اور بیلنس آؤٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ پیلسٹینین کے ساتھ. اگر پیلسٹین کو ایک وہ حق صحیح دے دیتے ہیں, میرے خیال میں اس سے دنیا کے مسائل ختم ہو جائیں گے اور کشمیر کا سام بڑا سٹرانگ ہو جائے گا. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. جی طارق صاحب, آپ کو ایڈ کر دوں, وہ یہ ہے کہ 11 دسمبر کو ایک بہت امپورٹنٹ بریفنگ ہونے جا رہی ہے. پاکستان اپنا اسٹانس جو ہے وہ جو مختلف ڈپلومیٹس ہیں ان کو بتانے جا رہا ہے, اور یہی بات ہے جو حارث صاحب نے کہی ہے کہ بیلنسنگ پالیسی ہمارا جو ہے نا وہ سارے ہم انڈے جو ہے وہ ایک باسکٹ میں نہیں رکھنا. بہت شکریہ طارق صاحب, ٹائم از اپ. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب, آپ کا بہت شکریہ منظور جعفر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. فرید ریز کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منصور جعفر صاحب, جو بریک پر جانے سے پہلے بات ہوئی وہ اس چیز کے اندر کہ ایک تو کہ ایکسیپٹنس کے حوالے سے جو مسئلہ کشمیر ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا, لیکن دوسری طرف ایک اور چیز بھی تو ہے جس طرح سے طارق محمود صاحب نے بات کی ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہ سب ہو جاتا ہے, سعودی عرب ایکسیپٹ کر لیتا ہے, پاکستان کے پاس چوائس کر رہ جاتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے, مذہبی طور کے اوپر بھی تو ہمارا ایک بڑا اسٹانس ہے کہ اسرائیل کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا, تب کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, آج کے دور میں جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ ایک لحاظ سے جو اس کا ریلیجیس پہلو ہے اس سے ہٹ کے اس پر کام کیا جاتا ہے. اس وقت اگر ہمیں سعودی عرب کی طرف سے کچھ ایک ٹیسٹ سپورٹ اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ملتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سعودی عرب کا جو موقف ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. 2002 میں بیروت میں ہونے والی جو OIC کی کانفرنس تھی, اس وقت جو سعودی فرمانروا تھے شاہ عبداللہ, انہوں نے ایک بیروت پلان پیش کیا تھا جسے عرب امن منصوبے کا نام دیا گیا تھا. وہ بنیادی طور پہ مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے امت مسلمہ کا ایک ایسا مشترکہ اور متفقہ اور متحدہ موقف تھا جس کا اظہار 2002 میں کیا گیا تھا, اور اس میں سعودی عرب نے یہی موقف OIC کے پلیٹ فارم سے اختیار کیا تھا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ 67 کے وہ علاقے کے جو 67 کی جنگ کے بعد اس نے قبضے میں لیے ہیں وہ عرب علاقے خالی کر دے, تو ان سرحدوں کے اندر جو ہے ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت جو ہے وہ بیت المقدس ہو. تو یہ ایک اصولی موقف ہے جس کو لے کے اب بھی سعودی عرب جو ہے وہ تمام ڈیولپمنٹ اس کے سامنے ہے. اور اسی حوالے سے اگر آپ پاکستان کی حکومت کا موقف فارن آفس کے جو جتنے بھی اسٹیٹمنٹس کے حوالے, تو وہ بھی یہی ہے کہ 2 ریاستی حل یعنی اسرائیل اور فلسطین پہلو با پہلو 2 ریاستیں ہوں, اور اس میں فلسطین کا جو دارالحکومت ہے وہ بیت المقدس ہو. لیکن یہ تو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو اس پر ہے نا, لیکن میں تو بات ہی کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی جب آپ کا UAE ہے, بحرین ہے, آپ کا سعودی عرب اگر آ جاتا ہے اور کل کو وہ یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, پاکستان کے اندر جو ریاکشن خاص طور پہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا مسئلہ کشمیر والا معاملہ اور پھر ریلیجیس, یہ ہرڈلز کتنے چیلنج ہمارے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو موقف پیش کیا گیا ہے خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے کہ جو مشروط ایک لحاظ سے تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ موقف دنیا کو دیکھنا چاہیے, اس کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے
کہ اسرائیل کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ فلسطین کی ریاست جو ہے وہ قائم ہونے میں مدد کرے اور ان کا وہ دارالحکومت بیت المقدس ان کو دے. اگر وہ ان کو نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جوں کا تو برقرار رہے گا. اس میں آپ دھونس دھانسلی یا لالچ کے ذریعے نہ سعودی عرب کو مجبور کر سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کو. اس کی اگر ہم اسلامی جہد جو ہے یہ جو دینی پہلو ہے اس کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیں تو جو زمینی حقائق ہیں جن فلسطینیوں نے 70 سال وہاں پہ خون کے نذرانے دیے ہیں, ان کی مزاحمتی تحریک جس کے پیچھے پوری امت مسلمہ سیسا پلائی دیوار کے طور پہ کھڑی رہی ہے وقت مختلف اوقات میں, تو وہ راتوں رات کیسے بھلا دی جائے گی ان کی جدوجہد؟ آیا ان کو بحیرہ عرب میں پھینک دیا جائے گا, ان کو جارڈن دھکیل دیا جائے گا, ان کو مصر کے صحرائے سینا میں آباد کر دیا جائے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کے یہ عملی پہلو کھلنے والے ہیں. رائٹ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ متحدہ عرب امارات کی جو ویزا پابندیاں ہیں, ویسے تو آپ سامنے کچھ بھی کہہ لیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بیک اینڈ کے اوپر اس کے تانے بانے بھی اسرائیل اور بھارت کے معاملات کے اندر جو چل رہے ہیں, اور جو بات ہے کہ جو بھارتی آرمی چیف ان کا جو دورہ اسرائیل جو سعودی عرب ہے اس سے ریلیٹڈ بھی یہ والی چیز ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان پر پابندی لگی ہے؟ نہیں دیکھیں, ہر ملک کے اپنے اپنے ایک جو ایک ایمز اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایران جوئی سے اور پاکستان کی آئی پچھلے 6 مہینے 1 سال میں کشمیر کے اوپر جس طرح کسی نے سپورٹ نہیں کیا اور فورن منسٹری نے وہ اسی میں بات بھی کر دی, یہ ان کے تانے بانے ہیں. بیسیکلی دیکھیں ایک اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ ریلیجن جو ہے بہت کم امپورٹنس رہ گئی اگر آپ نے اوور ریلائز کیا ہو. ورنہ جس طریقے سے ہم اوائسی ممالک ہیں 54-55 ممالک ہیں, اتنا بڑا پیسہ ہے, اتنے بڑے ریسورسز ہیں, اگر ہم اس میں سائنٹیفک ترقی کر لیں, اس میں ہم پیسے کو یوٹیلائز کر لیں, نیٹو کی طرح کی فورس بنا لیں, اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر لیں, وی آر نیوکلیئر ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, تو وی کین بی اے ویری فورس ٹو ریکن. لیکن سر اس میں اتحاد ہی نہیں ہے نا, او آئی سی کا جو کردار اور جو اتحاد ہے وہ سب کے سامنے. یہی تو انہوں نے کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اور یہ ان کی سب سے بڑا ڈیوائڈ شیعہ سنی کا کیا ہوا ہے. اس کے بعد اور انٹرسٹ کریٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یو اے کی اور انڈیا کی تجارت جو ہے کم از کم 60 سے 70 بلین ڈالر کی ہے اینول. سعودی عرب کی اور انڈیا کی جو تجارت ہے وہ بھی تقریباً 30 سے 40 بلین ڈالرز کی ہے. پاکستان کی دونوں ملکوں سے ملا لیں تو 9 بلین ڈالر کی بنتی ہے. یہ مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ دے آر مور کنسرن ٹو دیئر ریلیشن شپ ود انڈیا. اور اس کے ساتھ اب ظاہر اسٹین نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر انڈیا کے 60-70 ہزار روز سے کووڈ کیسز ہو رہے ہیں ان کے ویزے بند نہیں کیے اور پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے, تو obvious بات ہے they are conveying message that they are not happy with the policy of Pakistan toward Middle East. جو ان کی ہے وہ they feel کہ ابھی ہم ٹرکی کے ساتھ کلوز ہیں, then we are more close to Qatar, then ہم ملیشیا کے ساتھ ہیں, چائنا کا ایک گروپ بن رہا ہے 2+2. اگر آپ نے ابھی دیکھا ہو انڈیا میں ایک بڑی ایک ان کی کانفرنس ہوئی جس میں امریکہ, انڈیا, جاپان, آسٹریلیا تھے. they want to encircle China. چائنا کے ساتھ جو بھی ممالک جڑے ہوئے ہیں جو ان کے سپورٹ پہ ہیں they want to encircle, and Pakistan is number 1 leading because سی پیک کی وجہ سے اسرائیل جو یو اے کو مڈل ایسٹ کو آئل کو فلو کو بہت فرق پڑے گا. یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے they don't want کہ سی پیک should be operationalized. اور پاکستان اور چائنا ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سی پیک کو مکمل کرنے, ہم نے 2 ڈوین ریز کر دیے. انڈیا بھی اسی لیے امریکہ لے کر آ رہا ہے کہ اس کو ڈسٹرب کریں, ڈی اسٹیبلائزیشن, بلوچستان میں جھگڑا, ناراض, فساد, تاکہ وہاں بھی ٹربولنس رہے گی تو حالات نہیں ہوں گے. یہ ڈیزائن ہے جس کی وجہ سے بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے یو اے اور سعودی عرب آپ سے اب دور کھینچ رہے ہیں. ویسے بھی دیکھیں سعودی عرب کو اور یہ مڈل ایسٹ کنٹری کو معلوم پتہ چل گیا ہے کہ 10 سے 20 سال کے اندر ان کا آئل ڈرائی اپ ہو جائے گا. They want to go for different avenues. ان کو اور ایونیوز چاہیے. ایون اسرائیل گریٹر ڈیزائن دیکھیں تو الٹیمیٹلی ان کا پورا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ. سر میں اس چیز کے اوپر ذرا بات کرتا ہوں آپ سے. میں طارق صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اوور آل تو یہ بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ میڈیا پرسنالٹیز جو ہیں وہ اسرائیلی ٹی وی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئے اور کافی اس پر چیمگوئیاں بھی ہوئیں, اور مجھ سے بھی اور آپ سے بھی اور جو بھی ہماری جو جرنلسٹ کمیونٹی ان سے بھی یہ بہت سارے سوالات پوچھے بھی گئے اور پوچھے جا رہے ہیں اس طریقے سے کہ یہ میڈیا کا جو کردار رہا ہے اس چیز کے اوپر, اور جو اب یہ جو چیزیں ایمرج ہو رہی ہیں اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اپیرنس آن دی اسرائیلی ٹی وی اور ان چیزوں کے حوالے سے یہ کردار آپ کو کس طرح سے نظر آتا ہے؟
देखिए फरीद, कोई माने या ना माने, हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग तो हैं ना जो कहते हैं कि नहीं, अगर अरब का और उनका ताल्लुक है, अगर फलस्तीन के मसले मसाइल हैं तो हमें नहीं करने चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जी वो भारत के साथ जो है वो सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ दें, तिजारत होनी चाहिए। फिर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, ये तो सिर्फ एक हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो टेंशन फैला के रखती है रीजन के अंदर, ताकि दोनों तरफ की जो मिलिट्री है उनकी दुकानें चलती रहें, दोनों में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, CBMs होने चाहिए। तो माशरे में हर तरह की सोच होती है। तो वो जो मीडिया के लोग हैं वो भी उसी सोच के हामिल हैं, वहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ऐसे ऐसे कट्टर नजरियाती लोग भी हैं जो चाहेंगे कि किसी तरीके से जो मर्जी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। वो जो फलस्तीन की कुर्बानियां और फलस्तीन के कॉज के साथ हमारी जो एफिलिएशन है उसकी बात करेंगे। और ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे कि नहीं जनाब, हमें अपने बिजनेस इंटरेस्ट को देखना चाहिए, हमें अपने तिजारती इंटरेस्ट को देखना चाहिए, हमारी सारी मामलात है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब ये कहना कि किसी एजेंडे के तहत हो रहा है, मुझे अभी आज के दिन तक नहीं लगता कि किसी एजेंडे के तहत ये चीज हो। जो पब्लिक सेंटीमेंट है, देखिए पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो जो ओपिनियन मेकर्स हैं उन्होंने बनाने होते हैं, लीडरशिप ने बनाने होते हैं। एक वक्त था तालिबान के हम बड़े डाई हार्ड सपोर्टर थे, उनके साथ जब चीजें खराब होने लगी, टेररिज्म हुआ, तो लोग बढ़ बढ़ के अपने नाम लिखवा रहे थे कि निगोसिएशन में उनके नाम आ जाएं। फिर APS के वाक़े के बाद एक वक्त ऐसा आ गया कि कोई उनका नाम सुनने को तैयार नहीं था, उनको दहशतगर्द करार दे रहे थे। वो लोग जो कल के हीरो थे आज जेलों के अंदर बंद हैं, वो जिन्हें कल हार पहनाए जाते थे, वही मीडिया जिनको हाईलाइट किया करता था, आज उनकी सजाएं हो रही है। तो सिचुएशन चेंज होती रहती है। इस वजह से जो है ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। तो हमारे यहाँ भी उसी तरीके की लेकिन चीजें मीडिया होंगी। तो आपने नैरेटिव तब्दील करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले तो साहब। मीडिया का नैरेटिव तब्दील करेंगे ना लोग, जिन्होंने तब्दील करना होगा। पहले मीडिया को समझाएंगे ना कि भाई अब ये नैरेटिव है। पहले हमें समझाते थे ना कि ये चीज है। पहले एक जमाने में मीडिया का नैरेटिव था ना, जिहाद फी सबीलिल्लाह, कश्मीर में जो है ना वो लड़के लेंगे, कश्मीर बजोरे शमशीर। आज नैरेटिव बदल गया है ना, तो नैरेटिव बदलेगा, मीडिया वालों को भी समझा दिया जाएगा जब कोई सूरत हाल होगी। लेकिन डिपेंड करेगा, ये अभी बहुत आगे के मामलात हैं, बहुत दूर के मामलात हैं। इतनी आसान और इतनी रैपिड चीजें नहीं होनी जा रही जो हम समझ रहे हैं लेकिन कि क्या शायद उसका मिनटों आगाज सेकंडों हो के गया? अंदर कुछ हो जाए। आप समझते हैं उम्मत उसका मुस्लिमा आगाज हो गया है? डिवाइड है, बिजनेस इंटरेस्ट को देखेंगे। फरीद, आपकी बात अच्छा, मैं सुन नहीं पाया। चले कम्युनिकेशन आपसे जरा हो गई है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो जरा दोबारा आपको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करके आपसे इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद।